बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। जमानत पर रहाई, तवील खामोशी और डील के इल्जामात और कारकुनों के दबाव पर मरियम नवाज सियासी तौर पर मैदान में आ गई। लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गई, सियासी सरगर्मियां तेज, अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करी। 2 रोज कबल पार्टी के अंदर लीगी रहनुमाओं के एहतजाज और नवाज शरीफ के बयानियों को बहाल करने के मुतालबात पर साबिक वज़ीर नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को सियासी सरगर्मियां बहाल करने की इजाजत दे दी, जिसके बाद मरियम नवाज ने इस्लामाबाद में शाहिदा खान अब्बासी और एहसन इकबाल से मुलाकातों में मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया। मरियम नवाज के बाहर आने और उनकी खामोशी तोड़ने की खबर ने मुस्लिम लीग के वोटर और सपोर्टर में नई जान डाल दी। जराये का दावा यह है कि नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को पार्टी के नाराज अरकान से मुलाकातें करने और उनको सियासी तौर पर मुतहर्रिक करने की हिदायत की है। इसके अलावा मरियम नवाज शाहिदा खान अब्बासी और एहसन इकबाल की नैब से रहाई के बाद पहली बार उनसे बाज़ाब्ता मुलाकात कर रही है। 2 रोज कबल लाहौर में नून लीग के इजलास के हवाले से ये खबरें ज़ेरे गर्दिश थी कि पार्टी के अंदर नाराजगी बढ़ रही है, लीगी रहनुमाओं में बगावत का खदशा मौजूद है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की खामोशी को किसी डील का हिस्सा करार दिया जा रहा है और यह तासुर बढ़ रहा है कि पार्टी क़यादत महज अपनी जान बचाने और रिलीफ हासिल करने के लिए खामोश हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जवेद लतीफ ने 1 रोज कबल हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में इस बात का इंकशाफ किया था कि मरियम नवाज का कंटेनर तैयार हो रहा है। अगर इजाजत दे दें, मैं एक इनकी खिदमत में ये जरूर अर्ज कर दूं कि नवाज शरीफ की सेहत का तो गम आपको खाया जा रहा है। हाँ। 22 करोड़ आवाम की सेहत का आपको कोई फिक्र नहीं है। दूसरा, मैं इनको ये बता दूं, ना सिर्फ नवाज शरीफ सेहतयाब होकर पाकिस्तान आएंगे, शहबाज शरीफ आएंगे, बल्कि फिक्र करें मरियम भी अपना कंटेनर तैयार कर रही है, ये ज़हन में रख लें। अच्छा, मरियम कंटेनर तैयार कर रही है। लगता है कि अपोजिशन ने मार्च के आखिर में हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का जो सिग्नल दे रखा है, उस पर अमल दरामद के लिए अपोजिशन अब मुतहर्रिक हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान भी इस 2 हफ्ते बाद लाहौर आ रहे हैं। नून लीग में इख्तिलाफात की खबरों पर शादी आने बजाने वालों को 48 घंटों बाद ही साबिक हुक्मरान जमात ने मुतहर्रिक होकर जवाब दे दिया। मरियम नवाज तकरीबन 7-8 माह की मुसलसल खामोशी के बाद आज रहनुमाओं से मुलाकातें करी। अब सवाल ये कि साबिक हुक्मरान जमात अपने कारकुनों को सियासी तौर पर मुतहर्रिक करने और अपना वजूद साबित करने के लिए या हुकूमत की तनकीद की वजह से एक्टिव हो रही है, या फिर मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने की इजाजत ना मिलने पर मरियम नवाज ने हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला किया है। क्योंकि इनके सियासी मुखालिफिन का ख्याल ये है कि मरियम अगर बोलेगी तो हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए, और क्या हुकूमत दबाव से बचने के लिए उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे सकती है। तो सवाल से बहुत से सवालात मौजूद हैं। तकरीबन 8-10 माह पहले भी मरियम नवाज ने सियासी तौर पर मुतहर्रिक होकर बड़े बड़े जलसे किए थे, लेकिन हुकूमत के खिलाफ तहरीक का बाज़ाब्ता हिस्सा न बनने पर उनकी जमात के अंदर बहुत ज्यादा तनकीद हुई और उन्हें बहुत से सवालात का सामना करना पड़ा था। अब एक बात तो तय है कि मरियम नवाज के बाहर निकलने से और सियासी तौर पर मुतहर्रिक होने से मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में मायूसी कम हो सकती है, लेकिन हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए इस बार भी मुस्लिम लीग नून संजीदा है या नहीं, इसका फैसला नवाज शरीफ का बयान यही कर सकता है, जो फिलहाल खुद भी खामोश है। लेकिन एक और बात जो तय है कि अपोजिशन जमातें एक बार फिर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सब बंदी कर रही है। लेकिन मैं तो खामोश थी, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मैं आज बोलूंगी तो क्या दिखाएंगे मुझे आप? कोशिश करेंगे। देखिए, मैं तो नहीं, मैं ये बात आपको बता दूं कि मेरे पे तो बैन है, मुझे मीडिया पे दिखाने पे भी बैन है, खौफ का ये आलम है। लेकिन मेरे से ज़्यादा जो इस वक्त चेंड है और इस वक्त जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है वो मीडिया है, और मुझे आप सबसे बहुत हमदर्दी भी है। आप जो दिखाना चाहते भी हैं वो नहीं दिखा सकते। ये कहा जाता है कि मरियम के भाई हैं, फैमिली है जहाँ मियाँ साहब का जो उनकी देखभाल कर रही है, ये बात सच है कि मेरे भाई भी हैं माशाल्लाह, मेरी एक बहन भी है और वो दिन रात मियाँ साहब की खिदमत भी करते हैं, देखभाल भी करते हैं। लेकिन जब आपकी एक से ज़्यादा औलाद होती है बिल्कुल सब होते हैं, वालिदैन तो एक ही होते हैं ना, वालिद तो एक ही होता है,
तो चाहे आपके 4 बच्चे हो, 3 हो, 2 हो, 5 हो, वालिद तो एक होता है। और वो जितना मेरे बाकी बहन भाइयों के वालिद हैं उतने वालिद वो मेरे भी हैं। तो मेरा भी दिल करता है कि मैं उनके पास हूँ जब उनका इतना एक मेजर हार्ट का प्रोसीजर हो रहा हो, और उनका भी दिल करता होगा क्योंकि मेरी वालदा की अभी बहुत देर नहीं हुई उनकी रहलत को, तो उनका ये भी दिल करता होगा कि मेरे सब बच्चे मेरे पास हों। प्रोग्राम में और भी आप मौज़ूआत शामिल हैं, देखते हैं हाईलाइट। आ गई हैं। हमें ये इकोनॉमिस्ट हो गए, ये जो गवर्नर वगैरह सारे बैठ के देखेंगे कि ये क्या लॉन्ग टर्म बेसिस पे ऑयल प्राइसेस कम हुई हैं या ये शॉर्ट टर्म है। तो वो इस ज़रा थोड़ा, क्योंकि IMF प्रोग्राम के नीचे भी हैं, दे विल बेसिकली err ऑन द साइड ऑफ बीइंग अ लिटिल कंजर्वेटिव। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं कम करेंगे। अब ना कोई बीमारी है, एक दिन अस्पताल में दाखिल नहीं हुए, होटलों में बैठे हैं, चल फिर रहे हैं। ये बयान आपको याद होगा, पहले भी बीमारी पर आप ही की तरफ से आया था। आपको लगता है कि बीमार साहब बीमार नहीं है, ये बीमारी अगर बीमार है तो उसके ऊपर बयान देना चाहिए? देखिए, ये भी कहना कि बीमारी पे बयान नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है। जब भी कोई तुक्का तीर हो जाता है, जब भी उड़ता बटेर हाथ में आता है, शरीफ हमेशा पतली गली से निकल जाते हैं, इक्तदार के लिए आया करते हैं। ये लॉटरी है पाकिस्तान उनके लिए, वो लॉटरी लग जाती है। पिछली मर्तबा निकले थे तो जेल मारे खाने के लिए जावेद हाशमी साहब थे, वही जावेद हाशमी साहब जिन्हें बाद में मरियम नवाज ने लेकिन भट्टी साहब एक सेकंड, अगर आपको जो भी तरीका आप कहें यकीन दिलाने का, आपको कहूं कि सारी स्टोरी जो है ना वो 80 से 90% जो है ना वो नॉन एग्जिस्टेंट है, ऐसी कोई बात वहां पे कोई हुई नहीं। ये सारी स्टोरी जो है ना कंस्ट्रक्ट की गई है, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं। आप मुझे और सवाल पूछें, मैं उनके भी जवाब दूंगा। वो कहते हैं ना हम डिमांड कर रहे हैं ना मुतालबा है, और वो इलाज के लिए बैठे हैं। तो ये आपको दिल लगती है ये बात कि वो इस काम के लिए बैठे हैं? मोहतरम साबर शाकर साहब, मैं इनकी सारी वजह से आपने वो बंद कोट किया डाहा साहब का जी, वो भी लोटे, मैंने कहा वो बात गलत है, लोटे कोई नहीं, आगे चलें। हाँ, उन्होंने तो बस समझ लो ये कोई नई चीज नहीं हुई। आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त को माहौल ऐसा है कि तहरीकियत में एतमाद लाई जाए मरकज में या पंजाब में तो कामयाब हो जाएगी? नहीं जी, इस वक्त ये माहौल नहीं है, और ना ही कोई ऐसी चीज होनी चाहिए। माहौल कभी भी नहीं होता। जी हाँ, नहीं, इसकी वजह ये माहौल बनाए बगैर नहीं बनता। और सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम लीग नून में इख्तिलाफात के हवाले से अपना तजिया दे रहे हैं रिपोर्ट कार्ड में इरशाद भट्टी। जब भी कोई तुक्का तीर हो जाता है, जब भी उड़ता बटेर हाथ में आता है, शरीफ हमेशा पतली गली से निकल जाते हैं, इक्तदार के लिए आया करते हैं। ये लॉटरी है पाकिस्तान उनके लिए, वो लॉटरी लग जाती है। पिछली मर्तबा निकले थे तो जेल मारे खाने के लिए जावेद हाशमी साहब थे, वही जावेद हाशमी साहब जिन्हें बाद में मरियम नवाज ने लेकिन भट्टी साहब एक सेकंड अगर आपको रोक लूं, हाँ। ये बताइएगा ये क्यों होता है कि जब इख्तिदार से निकलते हैं तो जेलें मारे और फिर उसके बाद वफादारियां तब्दील, खानदान कैसे इंतकाम, या बंदा ऑपोजिशन में रहे या हुकूमत में रहे, ऑपोजिशन में रहे तो फिर इंतकाम ही होता है। हमने यही देखा पिछले 70 साल में। ये अपोजिशन का स्टफ ही नहीं है, ये मारे खाने वाला स्टफ नहीं। लेकिन ऑपोजिशन को मारे क्यों खानी चाहिए? वो 5 साल ऑपोजिशन करे, उसके साथ कोई सियासी इंतकाम ना हो तो वो मुल्क में ही रहे। अब भाईजान, जब अब फिर आपने वो एक और मौजू छेड़ दिया, जब आप जनाब स्पीकर कह चुके हों, जब कतरी खत जाली निकला हो, जब ट्रस्ट डीड जाली निकली हो, जब कैलबरी फाउंड जाला निकला हो, मेरी तो कोई जायदाद ही नहीं है वो झूठ निकला हो, 9 फोरम्स पर आपको सुनवाई हुई और आप कोई ना हो, सुप्रीम कोर्ट का दिल टूट जाए कि आपके जाली कागजात देखकर, तो फिर ये जो आप जिनके हवाले आप मुल्क करते हैं उनसे आप ईमानदारी दयानतदारी की तवक्को रखते हैं। जब दयानतदार ना हो, चीटिंग करते हो, जब वो पकड़े जाएं तो फिर उसके बाद मारें तो बनती हैं। और ये जितनी मर्तबा भी पकड़े गए हैं ये कोई ऊपर से पकड़े गए हैं, ये नहीं है कि कोई उन्होंने ओन किया है। हाशमी साहब ने ओन की थी, जेल मारे, उनको कायम मकाम बना के गए, उनको लीडर भी नहीं रहने दिया। और फिर वही हाशमी साहब जिनको मरियम नवाज ने कहा था बेकार आदमी, बीमार आदमी, एहसान फरामोश आदमी, अब इस मर्तबा के जावेद हाशमी शायद का कान अब्बासी हैं, मेरी उनके लिए दुआ है अल्लाह खैर ही करे। और बाकी केड़ा बयानिया, कौन सा बयानिया, मतलब आप नवाज शरीफ साहब को सामने रखें, उनकी सियासत को सामने रखें, उनकी पर्सनैलिटी को सामने रखें, और इनकलाब, मज़ाहमत, सिविलियन बालादस्ती, वोट को इज्जत दो, 72 साल तारीख बदलने का, अब ये उनको सूट करती हैं चीजें, या वो ऐसा है स्टफ, ऐसे स्टफ हैं? नहीं है भाई। अगर चलो मान लिया वो बीमार है। देखिए, जब आप हुकूमत में होते हैं
تو آپ سے زیادہ ایماندار اور ملک کا خیر خواہ کوئی نہیں ہوتا. سارے درباری خوش آمدی حکمرانوں کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلامیں ملا رہے ہوتے ہیں. الیکشن ہارنے والے کو گناہگار، جہنمی اور غدار تک کا لقب دیا جاتا ہے. یعنی غداری سے لے کر کرپشن، بے ایمانی اور پتہ نہیں کون کون سے الزامات نہیں لگتے. آج کون سا الگ کام ہو رہا ہے؟ جو آج حکومت میں ہے انہوں نے کون سا سزا حکومت میں رہنا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو کل ان پر بھی فتوے نہیں لگیں گے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ تو کل کی بات چھوڑیں. آج بھی حکومت میں شامل بہت سے لوگوں پر الزامات ہیں، کرپشن اور رشوت کے الزامات ہیں. آٹے اور چینی اور ادویات کی قیمتوں میں کیا مال نہیں بنایا گیا؟ لیکن کیا ان میں سے کوئی پکڑا گیا؟ بہت سے ریفرنس نیب کے پاس ہیں. کیا ان میں سے کوئی معلوم جبر سمیت تو کوئی پکڑا گیا؟ بی آر ٹی اتنا بڑا ایویڈنس ہے تو کوئی نہیں پکڑا گیا. تو کل جب حکومت میں نہیں ہوں گے تو کیا یہ معاملات جو حکومت میں ہوں گے وہ سامنے نہیں لے کے آئیں گے؟ اگلی حکومت آج کی حکومت کی کچے چٹے کھول کر بیٹھ جائے گی تو جو الزام آج لگ رہے ہیں اس سے زیادہ الزام لگا کر ان کی دھلائی کرے گی. تو یہ بات رہنے دے کہ کسی کو محض اس لیے برا بھلا کہا جائے کہ اس کا جرم یہ ہے کہ کل وہ حکمران تھا اور آج نہیں ہے، اور آج اس کی اس لیے دھلائی کی جا رہی ہے کہ اسے عوام کی نظروں میں گرا دیا جائے، ڈیفیم کر دیا جائے تاکہ کل کو وہ حکمران نہ بن سکے. تو دنیا مکافات عمل ہے. یاد رکھے گھوم پھر کر چیزوں نے واپس آنا ہوتا ہے. یہاں پہ لیکن ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے کرونا وائرس کی کہ کرونا وائرس کے حوالے سے پنجاب میں پہلی بار ایمرجنسی لگا دی گئی ہے اور پرائم منسٹر نے بہت زیادہ تنقید کے بعد اب بالآخر اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ کرونا کے حوالے سے جو اعلیٰ سطحی اجلاس ہے وہ بلایا جائے. اس کرونا کے بعد حوالے سے مزید خبریں بھی بریک کے بعد، اور اس کے علاوہ بہت سی خبریں ہیں. شیخ رشید صاحب نے ایک بیان دیا، اس پر پیپلز پارٹی نے ان کی جم کر دھلائی کی ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خلاف رہے، میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے سابق وزیر قانون اعتزاز احسن پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رہنما گفتگو کر رہے ہیں آف دی ریکارڈ میں، اور ان کا موضوع سخن کیا ہے دیکھتے ہیں. اعتزاز احسن، اب نہ کوئی بیماری ہے، ایک دن اسپتال میں داخل نہیں ہوئے، ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، چل پھر رہے ہیں. یہ بیان آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی بیماری پر آپ ہی کی طرف سے آیا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ بیمار صاحب بیمار نہیں ہے؟ یہ بیماری اگر بیمار ہے تو اس کے اوپر بیان دینا چاہیے؟ دیکھیں، یہ بھی کہنا کہ بیماری پہ بیان نہیں دینا چاہیے یہ بھی غلط ہے. میں نے کلثوم نواز صاحبہ مرحومہ کے بارے میں، کیونکہ یہ نہ بلیٹن جاری کرتے تھے، نہ رپورٹ دکھاتے تھے، نہ کوئی کسی کے مطلب ڈاکٹر کوئی بریفنگ کرتا تھا، اور محترمہ کی حالت اس دن خراب ہو جاتی تھی جب کوئی پاکستان میں کچھ ہونے والا ہوتا تھا. تو میں نے یہ کہا کہ ان کی صحت کو یہ سیاست کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. وہ اتنا شور پڑ گیا. میں نے سمجھا یہ مسٹر لیگ واقعی دکھی ہے میرے بیان سے. تو جب مرحومہ فوت ہو گئی تو میں نے اپنی نیکی کی وجہ سے، اپنی طبیعت کی وجہ سے، میں کوئی غیر پارلیمانی زبان نہیں استعمال کرتا ہوں، میں کسی کی دل آزاری نہیں چاہتا ہوں. میں نے یہ کہہ دیا کہ مجھے بھی دکھ ہوا ہے اور میں معذرت کرتا ہوں. تو میں نے وہ کہا تھا، پر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں تھی. ایکچولی کوئی اس کی ضرورت نہیں تھی. یہ انہوں نے اتنا بنا دیا تھا تو میں نے کہا کہ یہ شاید دلی کے دکھی ہو. پر یہ دکھی، یہ تو اس دفعہ تو مطلب ہے، آپ دیکھیں کاشف میاں صاحب کی کیا حالت بتائی جاتی تھی جب وہ جس دن وہ گئے ہیں، اور جہاز میں بھی وہ لیٹے نہیں، وہ انگور کے گچھوں کے سامنے اور بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ان کا ٹرانسفارم ہو. اور ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ تو بس اب کہہ کے گئے جہاز پہ بھیجو نہیں تو کہہ کے گئے. کہنے والے تو کہتے ہیں کہ وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ آج بھی کچھ لوگوں کو اپنا قد بلند کرنے کے لیے محض نواز شریف کے حوالے سے بات کرنا پڑتی ہے تو ہی انہیں لائم لائٹ ملتی ہے. جسٹس افتخار چودھری کی بحالی تحریک میں جناب اعتزاز احسن کو جو عزت اور شہرت ملی وہ دیدنی اور قابل رشک تھی، لیکن محترمہ کلثوم نواز کی بیماری پر انہوں نے جو بیان بازی کی اس پر سبھی کو دکھ پہنچا تھا، جس پر اعتزاز احسن نے معذرت کی تھی.
آج وہ اس معذرت کو بھی بلا جواز قرار دے رہے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ نانی نے قسم کیتا پیڑا کیتا تے کر کے چھڑ دیتا اور پیڑا کیتا, یعنی پہلے بیماری پر بیان بازی پھر معذرت, اور اب اس معذرت پر بھی افسوس کا اظہار. یہ بتاتا ہے کہ یہ معاملہ صرف سیاسی نہیں ہے. اعتزاز احمد بہت نامی گرامی قانوندان اور بہت بڑے آدمی ہیں. ان کا سیاست میں ایک زمانے میں بہت بڑا کردار تھا, خاص کر محترم بے نظیر بھٹو کے دور میں, لیکن اس کے بعد ان کا کوئی بہت بڑا سیاسی کردار رہا نہیں. خود ان کی جماعت میں بھی ان کو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا, مگر میرے جیسے طالب علم کے لیے وہ بہت بڑی شخصیت ہے. تو میرے نزدیک انہیں اس طرح کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی, ورنہ لوگ کہتے پھریں گے کہ انہیں بھی خود کو منوانے کے لیے نواز شریف کے نام کی ضرورت پڑ رہی ہے, کیونکہ نواز شریف کے حوالے سے احتجاج جب بھی بیان دیتے ہیں تو ایک بار پھر وہ ڈسکس ضرور ہوتے ہیں. اور اب بات کریں گے کیپٹل ٹاک میں گفتگو کر رہے ہیں پیپل پارٹی کے ہم رہنما نوابزادہ افتخار احمد, اور اپوزیشن کیا حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا پائے گی, سوال کا جواب دے رہے ہیں نوابزادہ افتخار احمد. صاحب آپ بتائیں کہ آپ کا بھی ایک ایم پی اے جو ہے وہ گیا ہے چیف منسٹر کے پاس, تو یہ کیوں اپوزیشن پارٹیاں جو ان میں ٹوٹ پھوٹ کیوں شروع ہو گئی ہے؟ یہ اب کی بات نہیں, 1 سال پہلے بھی یہ یاترا کر چکے ہیں بنی گالا کی بھی. یہ وہی گروپ تھا اور اب پھر ایک دفعہ دوبارہ وہی ایکسرسائز دہرائی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوئی. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت کو ماحول ایسا ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے مرکز میں یا پنجاب میں تو کامیاب ہو جائے گی؟ نہیں جی, اس وقت یہ ماحول نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے. ماحول کبھی بھی نہیں ہوتا. جی ہاں, نہیں, اس کی وجہ یہ ماحول بنائے بغیر نہیں بنتا. اس کی کیا وجہ ہے, ماحول کیوں نہیں ہے؟ ماحول دیکھیں نا, آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ملک میں بہت زیادہ مہنگائی ہے, عوام جو ہیں ان کا بھرکس نکل گیا ہے, تو دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ماحول نہیں ہے تحریک عدم اعتماد کا. نہیں, یا تو پھر وہی چانگا مانگا والی وہ سیاست شروع ہو جائے گی. تو عدم اعتماد والا تو ماحول ہے نہیں, عوامی پریشر والی بات ہے. اگر وہ پریشر ہوتا ہے تو نئے الیکشنز کے لیے, ٹھیک ہے, اس کے لیے تو کیا جا سکتا ہے, اور ود ان دا ہاؤس نہیں ہے ایسا کوئی ماحول. تو دیکھیں فرق حبیب صاحب, اتنی آئیڈیل سچویشن ہے آپ کے لیے, اس کے باوجود بھی اگر آپ عوام کے مسائل حل نہ کر پائیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے لیے اپوزیشن کوئی خطرہ نہیں ہے, آپ کی اپنی پالیسیاں آپ کے لیے خطرہ. دیکھیں امیر صاحب, بات یہ ہے کہ جس طرح بات ابھی سیاسی جماعتوں کو خدشہ یہ ہے کہ اگر وہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کریں گے تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو سینٹ میں اکثریت رکھنے کے باوجود اپوزیشن کے ساتھ ہو چکا ہے. اپوزیشن اکثریت کے باوجود چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا حشر دیکھ چکی ہے. یعنی اپوزیشن کی اکثریت تھی لیکن وہ چیئرمین سینٹ کو نہیں ہٹا سکے, اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ کسی مستند یقین دہانی کے بغیر حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی, الٹا ان کے اپنے اراکین شاید ان کی حمایت نہ کر سکیں. تو مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی ناکامی اور ان کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے اپوزیشن کو شاید یہ بھی یقین ہو گیا کہ ان کے ساتھ پلے کیا جا رہا ہے, اور تبدیلی سرکار کی تبدیلی کی باتیں کرنے والے اس وقت تک تبدیلی کے حق میں نہیں جب تک متبادل قوتیں یعنی جن کو اقتدار ملنا ہے وہ طاقتور قوتوں کے ساتھ ایک پیج پر نہیں آ جاتی. تو اپوزیشن چونکہ الگ الگ معاملات اور مطالبہ لے کے چل رہی ہے تو اس کا فائدہ سب سے زیادہ حکومت کو مل رہا ہے, اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی ساری جماعتوں کو الگ الگ لالی پاپ دیے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے اپوزیشن میں کسی ایک نقطے پر اتفاق نہیں ہو رہا. آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑی بات کرتے ہیں مہنگائی اور اکانومی کے حوالے سے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل گراوٹ آ رہی ہے. پاکستان میں اس کا کوئی فی الحال امپیکٹ نہیں ہے, لیکن مہنگائی کے حوالے سے حکومت کی ایفرٹ جو ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں سابق وزیر خزانہ شوکت ترین. دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. ہمیں یہ بھی یہ اکانومسٹ ہو گئے, یہ جو گورنر وغیرہ سارے بیٹھ کے دیکھیں گے کہ یہ کیا لانگ ٹرم بیسس پہ آئل پرائسز کم ہوئی ہیں یا یہ شارٹ ٹرم ہے. تو وہ اس ذرا تھوڑا, کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام کے نیچے بھی ہیں, they will basically err on the side of being a little conservative. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں کم کریں گے, لیکن فرض کریں اگر ایک ہی جھٹکے میں 4% کر دیتے ہیں یا 3% کر دیتے ہیں
اور پھر 3 مہینے کے بعد ان کو واپس اوپر لے کے جانا پڑتا ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ پالیسی میکرز کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ لوگ پوری سوچ بچار کے ساتھ کریں تو ضرور. لیکن آپ ایسا لگ رہا ہے کہ شوکت طیب صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ نہ بڑھائیے گا، احتیاط کیجئے گا، آپ تو بہت، لیکن یہاں جس طریقے سے انٹرسٹ ریٹ بڑھے ہیں، جب یہ 12.25 سے 13.5% ہوئے تو اس وقت تو جو ہماری انفلیشن تھی وہ بالکل کم و بیش اس سے نیچی تھی، اور پھر ایک دم یکمشت 1% جب بڑھ گیا تو پوری قوم جھٹکے میں آ گئی. لیکن اب جب کم کرنے کا وقت آیا، موقع آ رہا ہے، تو آپ بینکر ہیں، لیکن آپ کو سینٹرل بینک کا بھی خیال کرنا ہوگا، گورنر کا بھی خیال کرنا ہوگا، اس لیے آپ احتیاط سے کام لے رہے ہیں. نہیں بالکل نہیں. میں دیکھو، میں جی فیکٹس کی بات کر رہا ہوں. میں فیکٹس یہ بات کر رہا ہوں کہ انفلیشن بڑھی کیوں؟ بڑی اس لیے کہ آپ کی تیل کی پرائسز، آپ کی گیس کی پرائسز. نہیں سر، اب تو کم ہونے کا زمانہ آ رہا ہے نا، اب تو کم ہونے کا زمانہ آ رہا ہے، اور ہم آگے کا دیکھتے ہوئے بڑھائی کی. صاحب سن تو لیں، پلیز بتائیں. سن تو لینا میری بات، 2 منٹ 1 منٹ کی بات میری سن لینا. یہ چیزیں بڑھی اور فوڈ پرائسز بڑھ گئیں، یہ ساری بڑھی تو انفلیشن بڑھ گئی. اب واپس جو کمی ہو رہی ہے، فوڈ پرائسز کم ہوئی ہیں اور کم ہو جائیں گی، آئل پرائسز کم ہو رہی ہیں، لیکن جو آپ کی الیکٹریسٹی، گیس وغیرہ کی جو پرائسز ہیں، یہ انہوں نے اس کو فریز کر دیا ہے اور جولائی کے بعد وہ بڑھیں گی. تو آج دیکھیں، حکومت نے تھوڑی سی کوشش کی، ڈنڈا چلایا تو قیمتیں تھوڑی سی قابو میں آ گئی. افراط زر یعنی انفلیشن تھوڑا نیچے آیا ہے، یعنی نہ بجلی سستی کی، نہ گیس قیمتوں میں کمی ہوئی. اس کے باوجود تھوڑی سی انتظامی ایکٹیویٹی سے، یعنی انتظامیہ تھوڑی سی ایکٹیو ہوئی تو اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں جو بہت اوپر جا رہی تھی وہ کچھ کم ہوئی ہیں، یا زبردستی کم کرا دی گئی، یا پھر حکومت کے ڈر سے کم ہو گئی ہیں. چونکہ حقیقت یہ ہے کہ بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور روپے کی قدر گرنے سے انفلیشن ریٹ بڑھا تھا، تو لوگوں نے، اس کے بعد مہنگائی بڑھ گئی تو لوگوں نے شور مچایا، تو اب اسے مجبوراً نیچے لے کر آئے ہیں. لیکن جب تک بجلی، گیس، پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ کم نہیں ہوں گے تو قیمتوں میں یہ استحکام کا تسلسل رہے گا، یہ ممکن ہی نہیں. تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ قیمتوں میں اضافہ ہونے کی وجوہات تو موجود ہیں، لیکن یہ جو قیمتوں میں کمی کی وجہ ہے یہ سوائے انتظامی دباؤ کے اور کچھ نہیں، جو زیادہ دیر کبھی بھی نہیں رہتا. اسی لیے معاشی ماہرین بھی 2-4 ماہ بعد پھر سے قیمتوں میں اضافے کی پیشن گوئی کر رہے ہیں. تو مہنگائی میں کمی جو کی گئی ہے اس کے حوالے سے گمان یہ کہ مصنوعی طریقے سے کی گئی ہے. اگر یہ حقیقی یعنی ریئلسٹک طریقے سے کی جاتی، یعنی بجلی گیس قیمتیں بڑھتی ہے تو مہنگائی بڑھتی ہے، تو بجلی گیس قیمتیں کم کی جاتی تو مہنگائی نیچے آتی. لیکن جب بجلی، گیس، پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ کم نہیں ہوں گے تو پھر مہنگائی تو مصنوعی طور پر ہی کم ہوگی، یہ دوبارہ پھر واپس آئے گی. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھیں پروگرام اختلاف رائے، میں فاروق اعظمی. بات کرتے ہیں ہمارے دوستوں کی. ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست کی کل پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی، امید ہے کوئی اچھی خبر لے کے آئے ہوں. دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں ہمارے دوست. وہ کہتے ہیں نہ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، نہ مطالبہ ہے، اور وہ علاج کے لیے بیٹھے ہیں. تو یہ آپ کو دل لگتی ہے یہ بات کہ وہ اس کام کے لیے بیٹھے ہیں؟ محترم صابر شاکر صاحب، میں ان کی ساری، جیسے آپ نے وہ بند کوٹ کیا ڈاہا صاحب کا، جی وہ بھی لوٹے، میں نے کہا وہ بات غلط ہے، لوٹے کوئی نہیں. آگے چلیں. ہاں، انہوں نے محمد خان جنید جو ان کی پارٹی کے سربراہ تھے، وزیر اعظم تھے، ان کی پیٹھ میں چھڑا ضرور گھونپا تھا. کرسیاں اٹھائی تھیں جو سارا وہ آپ کو پتا ہے اسلام آباد ہوٹل میں یا کدھر جو بھی بات ہے وہ. لیکن نواز شریف صاحب جو ہے، پہلے دن سے ہمارا موقف ہے کہ یہ جڑے نا دودھ پینے والے مجنوں نے، چوری کھان والے مجنوں نے، یہ قربانیاں اور جیلیں اور یہ تو، اور کون سے ولی اللہ ہیں، معاف کرنا، کن جرائم کے اندر وہ جیلوں میں ان کو رکنا پڑا ہے، یا کوئی شاید یہاں ان کو کوئی ضرورت ہی کسی کو ہاتھ لگا سکتا تھا. ان کے جو کرتوت سے سامنے آئے ہیں تو اس حال کو پہنچے ہیں. لہذا میاں نواز شریف والوں تو جواب دے، وہ جڑا مراسی نہیں سی. مطلب اگر تو نون لیگ جو ہے نا، وہ نون گنا ہو یا فے گنا ہو یا کچھ ہو، وہ میاں نواز شریف اینڈ فیملی اور باقی سارے وہ کہتے جی اگر تو ہمیں واپس لا کے تخت پر بٹھا کے جدھر سے ہم نے لوٹ مار شروع رکھی تھی اور بند ہو گئی تھی،
وہ شروع کرنے کے لیے بلانا چاہتی ہے فوج اور حکومت پھر تو وہ حاضر ہے جی. ادروائز نون لیگ جانے, حکومت جانے, کام جانے, ہم نے کوئی نہیں آنا. دیکھیے نواز شریف کو اگر اقتدار چاہیے تو وہ اس کے لیے انہیں خود سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. وہ لندن بیٹھے ہیں, وہاں سے بیٹھ کے تحریک چلانے کی کال دیں. اگر نواز شریف نے کوئی تحریک چلانے کی کال دی ہو اور لوگ باہر نہ نکلے ہوں تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ان کے ووٹر سپورٹر تو ان سے گلائی سی بات کا کر رہے ہیں کہ نواز شریف خاموش بیٹھے ہیں اور حکومت گرانے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کر رہے. اگر میاں صاحب چاہتے تو مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ کا بھرپور حصہ بن جاتے یا روایتی سیاسی طریقوں سے حکومت کو گرانے کی کوشش کرتے. یہ الزام ان پہ لگتے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو توڑ جوڑ کر کے حکومتیں بناتے رہے ہیں, لیکن بظاہر ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی جس میں اپوزیشن خاص کر نواز شریف یہ چاہتے ہو کہ وہ حکومت گرا دیں یا اقتدار میں آ جائیں. تو جہاں تک میری معلومات ہے نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ خاص صاحب کی حکومت کو جتنا ٹائم مل سکتا ہے, جتنا کام کرنے کا موقع دیا جائے گا اتنے ہی وہ ایکسپوز ہوں گے. یہ ان کی ایک پولیٹیکل سوچ ہے یا پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے, واللہ عالم. لیکن اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ نواز شریف چاہتے ہو کہ فوج انہیں بلائے اور بلا کے اقتدار دے دے تو وہ لے لیں گے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کسی فارمولے کے ساتھ آگے نہیں بڑھ رہی. نون لیگیوں کا ایک دھڑا یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ حکومت میں آ جائے, حکومت کو رخصت کر دیا جائے, اور وہ اس لیے سمجھتا ہے کہ اس وقت ماحول سازگار ہے, لوگ تنگ ہیں اور حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی. لیکن دوسری طرف کولڈ شولڈر ہے. اسی وجہ سے اب ان کے سیاسی مخالفین کی پروپیگنڈا مہم میں تیزی آ گئی ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس طریقے سے مسلم لیگ نون میں دھڑاڑے ڈال کر ان کا صفایا کیا جاتا ہے. لیکن حیرانی اس بات کی ہے کہ جو وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد بھی صرف نواز شریف کی خبر لے کر نکلے تو پھر آگے سمجھ جائے کہ ان کے پلے کیا ہے. اور اب بات کرتے ہیں وفاقی وزیر ریلوے شیر رشید کے حوالے سے. اپنے بیانات کی وجہ سے وہ خاصے معروف سمجھے جاتے ہیں. آج انہوں نے بھٹو صاحب کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دیا جس پر پیپلز پارٹی نے بھی انہیں کڑا جواب دیا. تو پہلے شیر رشید صاحب کو سنتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا. اور نواز شریف کی پارٹی, یہ دونوں پارٹی تھکی ہوئی پارٹی ہیں. ان کے رنگ پسٹن بیٹھ چکے ہیں, لوگوں کے دلوں سے یہ اتر چکے ہیں. شہباز شریف کو شرم کرنی چاہیے. اس کی اپنی پارٹی کہہ رہی ہے کہ واپس آ جاؤ, تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. ڈرپوک لیڈرشپ, بزدل لیڈرشپ, این آر او کی پیدا کردہ لیڈرشپ. ذوالفقار علی بھٹو ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر تھا, گیٹ نمبر 4 کی پیداوار تھا, ایوب خان کو ڈیڈی کہتا تھا, اور پیپلز پارٹی میں سب سے نکمہ نلائق. یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی سلیکٹڈ تھے. اب یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میں اس پہ کچھ کہوں گا تو شاید بہت سے لوگ برا مان جائیں گے, لیکن اس کا جواب پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر حسین نے بڑی اچھی طرح دیا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا وہ بھی سن لیں کہ انہوں نے کیا کہا. شیخ رشید جیسے گندے انڈے کی جو گٹر کی پیداوار ہے اس پر میں کمنٹ کرنا ہی نہیں چاہتا. کہ یہ اس سب کو پتا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جو تھے اس وقت کے جو ڈکٹیٹر تھا اس کو چھوڑ کر انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا. یہ نہیں کیا کہ ان کو جو حکومت ملی وہ اس وقت بھی کسی کے سر ان کے اوپر کسی کا سایہ تھا. انہوں نے ڈکٹیٹر کے خلاف جب کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا اس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کی آمریت کو لڑکارا اور ان کو کئی دفعہ قید بھی کیا گیا, اور نہ صرف ان کو بلکہ ان کے دیگر ساتھیوں کو بھی. تو یہ ایک کھلی حقیقت ہے. یہ اس طرح کے بونے لوگ, اس طرح کے غلیظ لوگ تاریخ کو جھٹلا نہیں سکتے. ان کے کہنے سے تاریخ بدل نہیں سکتی کہ جن لوگوں کی اتنی قربانیاں ہوں اور یہ آ کے اس طرح کے غلیظ لوگ شیخ رشید جیسے گندے انڈے جو ہیں جو گٹر کی پیداوار ہیں وہ آ کر اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر بات کریں. یہاں کاتھے جمو دستگیر کاتھے جمو فقیر. چلو پیپل پارٹی کی طرف سے کمنٹ آ گیا تو حساب برابر ہوا. اب یہ شیخ رشید اور پیپل پارٹی کی جو درینہ محبت ہے بلاول بھٹو کے حوالے سے, اور اب سیدھے وہ بھٹو صاحب پہ پہنچ گئے ہیں. بھٹو صاحب کی شخصیت جیسی بھی ہو لیکن وہ اس حوالے سے کبھی بھی کانٹروورشل رہے کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم تھے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ظاہر ایک زمانے میں بھٹو اور اینٹی بھٹو ووٹ تھا, تو جو اینٹی بھٹو ایلیمنٹ تھا وہ مسلم لیگ نون یا دیگر جماعتوں میں پایا جاتا تھا. پھر وقت بدلا, آج ہم نے دیکھا کہ آج ووٹ نواز شریف اور اینٹی نواز شریف ووٹ ہے. تو جو اینٹی نواز شریف ووٹ ہے وہ نواز شریف کو بھی آڑے ہاتھوں لیتا ہے اور بھٹو صاحب کو بھی آڑے ہاتھوں لیتا ہے. تو شیخ صاحب چونکہ خود اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب رہے
تو جب بھی کوئی دوسری سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرتی ہے یا ان اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو پھر شیخ صاحب کا یہی حال ہوتا ہے جو آج ہم نے دیکھا، وہ سیدھے پھر اس طرح کے الزامات لگانے پہ آ جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی، لیکن اس سے پہلے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی بہت شدید مندی رہی اور مارکیٹ کریش کر گئی۔ دوسری مرتبہ ایک ہفتے میں دوسری مرتبہ مارکیٹ کو 45 منٹ کے لیے بند رکھنا پڑا کیونکہ مندی کا رجحان برقرار تھا۔ 100 ڈیکس تقریباً 1324 پوائنٹ کم ہوا ہے۔ تو پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ایک ہفتے میں یہ دوسری بار کاروبار روکا گیا تھا اور کرونا وائرس نے چونکہ پوری عالمی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا ہے، عالمی سٹاک مارکیٹوں میں بھی اس طرح کا رجحان ہے، اس کے پاکستان سٹاک مارکیٹ پر بھی اثرات آ رہے ہیں۔ امریکن مارکیٹ بھی کل گر گئی جب انہوں نے ٹرمپ نے کچھ اعلانات کیے، اس کی وجہ سے امریکن مارکیٹ گری۔ تو پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج صبح سے ہی مندی کا رجحان تھا، تو اس سے انڈیکس نیچے آیا اور 37,000 پوائنٹ کا جو نفسیاتی اس کا لیول تھا اس سے وہ نیچے گری ہے۔ دوسری طرف جو سٹاک مارکیٹ ہے ایشیا کی، وہاں بہت ہی برا حال ہے۔ جاپانی سٹاک مارکیٹ 3.3% گری ہے، چینی سٹاک مارکیٹ 1.7%، سنگاپور سٹاک مارکیٹ پاکستان کے برابر تقریباً 3.9%، پاکستان 4% گر رہا ہے، انڈیا سنگاپور میں تقریباً 3.9%، ہانگ کانگ بھی قریب ہے 3.8%، اور بھارتی سٹاک مارکیٹ یہ وہاں بھی صورتحال اسی طرح کی ہے اور وہاں بھی 2700 پوائنٹ کا ان کو لاس ہوا ہے اور جو بھارتی روپیہ ہے وہ بھی گر گیا ہے، 1% جو ہے اس کی وہ ڈیویلیو ہو گیا ہے۔ تو امریکہ میں یورپی ممالک سے آنے والے تمام افراد کے داخلے پر پابندی ٹرمپ نے لگائی، جس کے بعد تیل کی قیمتیں گر گئی ہیں، پروازیں چونکہ کم ہو گئی ہیں تو بین الاقوامی فضائی کمپنیوں کو شدید مندی کا سامنا ہے۔ تو ٹرمپ نے کہا کہ باہر سے کوئی امریکہ نہیں آ سکتا، تو اس کی وجہ سے ایئر لائن کا بزنس ڈاؤن ہوا، ساتھ ہی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بھی گر گئی اور بہت ہی بڑا لاس امریکن سٹاک مارکیٹ کو 5.39% کا ہوا۔ اور اب کچھ بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,25,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے کی تعداد 4300 ہو گئی۔ یورپ اور امریکہ میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ چین میں مریضوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، جبکہ اس کے علاوہ چین میں جو لوگ ہاسپٹل میں کرونا کے علاج کے لیے داخل تھے ان میں بڑی تیزی سے ریکوری ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے چین میں یہ مرض کم ہوتا جا رہا ہے، دنیا کے دیگر ممالک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یورپی ممالک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 16,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ان میں سے 10,000 لوگ اٹلی میں ہیں، جہاں وائرس سے تقریباً اب تک 631 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں اس وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 1,000 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ پاکستان میں کرونا وائرس کے مزید مریض سامنے آنے سے یہ تعداد 21 تک پہنچ گئی ہے، جن میں سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2 مریض صحت یاب ہو کے گھر جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران میں بھی کرونا وائرس کے تقریباً 1,000 نئے مریض جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ تو چین میں جہاں سے یہ مرض شروع ہوا تھا وہاں یہ اب لیول کم ہو گیا، جبکہ چین سے باہر جو ملک ہیں اب تو افریقی ممالک سے بھی یہ اطلاعات آ رہی کہ وہاں بھی کرونا وائرس جو ہے وہ پھیل گیا۔ تو پاکستان میں بھی کرونا وائرس کے حوالے سے بہت تیزی سے ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ پنجاب میں بھی کرونا وائرس کے حوالے سے ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ پنجاب میں متضاد اطلاعات ہیں، بظاہر کوئی مریض سامنے نہیں آیا، لیکن بہت سی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے کرونا وائرس کے شعبے میں ان کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں جو اسکولوں میں چھٹیاں تھیں وہ 31 مارچ تک بڑھا دی گئی ہیں۔ پہلے 16 مارچ یا 15 مارچ کو اسکول کھلنے تھے تو وہاں پہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ سندھ میں 16 مارچ کو اسکول کھلنے ہیں، لیکن اس بات کا کبھی امکان ہے کہ سندھ میں بھی تعطیلات جو ہیں وہ بڑھا دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے برطانیہ نے IMF کو 15 کروڑ پاؤنڈ دینے کا اعلان کیا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے بھی میڈیسن کمپنیز کو 20 کروڑ ڈالر کا فنڈ دے رہی ہے تاکہ اس کی کوئی جو دوائی ہے وہ اس کو بنایا جا سکے اور سپلائی کی جا سکے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے کرونا وائرس کو عالمی وبا قرار دیے جانے کے بعد دنیا بھر میں سٹاک مارکیٹیں بھی بیٹھ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں بھی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈنمارک میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں، یورپ کے کئی ممالک میں اسکولوں میں تعطیلات ہو گئی ہیں۔ وائرس سے جو متاثرہ غریب ممالک ہیں وہاں IMF جو ہے وہ قرضوں کی ادائیگی کر رہا ہے، یعنی قرضے دے رہا ہے تاکہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ان کو استعمال کیا جا سکے۔ تو جتنے عالمی ڈونرز کمپنی ہیں یہ میڈیسن کمپنیوں کو اور ممالک کو قرضے جو ہے وہ دے رہی ہیں۔
اس کے علاوہ برطانیہ کی ایک تجربہ کار اعلان کیا کہ جو شخص خود کو رضا کرانہ طور پر نئے اور وبائی کرونا وائرس سے متعارف کرائے گا اسے نہ صرف 14 دن تک قرنطینہ میں رکھا جائے گا بلکہ $4300 یعنی 7 لاکھ پاکستانی روپے سے بھی زیادہ معاوضہ دیا جائے گا. یعنی جو یہ بتائے گا مجھے وائرس ہے اور وہ گورنمنٹ کو بتائے اور 7 لاکھ روپے لے لے. تو برطانیہ نے مریضوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا یہ ایک نسخہ نکالا ہے چونکہ پوری دنیا میں 122 ممالک ایسے ہیں جہاں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 1,18,000 یا 20,000 سے زائد لوگ متاثر ہو چکے ہیں. تو اس کی ویکسین بھی تیاری ہے. تو مشرقی لندن میں واقع جو طبی تحقیقاتی ادارہ ہے ایچ ویو اس نے یہ اعلان کیا ہے اور وہ 24 رضاکار ایسے ڈھونڈ رہا ہے جو کرونا وائرس کی کوئی سی بھی 2 اقسام میں سے کسی ایک سے خود کو متاثر کروانے کے بعد 14 روز کے قرنطینہ میں چلے جائیں. تو اس طبی خدمت کے عوض ان میں سے ہر ایک رضاکار کو $4500 دیے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لیبارٹری ہے وہ ایسے مریض ڈھونڈ رہی ہے جن کو اپنے پاس رکھ کر اس کی ویکسین ایجاد کر سکے, اس پر کام کیا جا سکے. تو رضاکارانہ طور پر جو خود کو بھی انٹروڈیوس کرائے گا ان کو اس میں معاوضہ بھی دیا جائے گا. اور آخری خبر اس حوالے سے یہ کہ اولمپکس بھی اس معاملے کے بعد سنا ہے کہ ان کا ملتوی ہونے کا یا منسوخ ہونے کا خدشہ بڑھ گیا. تو دنیا بھر میں جو کھیلوں کی سرگرمیاں ہیں وہاں اگر کھیل ہو بھی رہے تو اسٹیڈیم خالی ہو گئے ہیں. پاکستان میں پی ایس ایل ہو رہا ہے تو آج بھی ہونے والے میچ کے حوالے سے جو تماشائی آئیں گے ان کی پہلے اسکریننگ کی جا رہی ہے. تو بہت سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں لیکن آخری جو اطلاع ہے وہ یہ کہ بہت ساری پابندی اور بہت ساری احتیاطی تدابیر کے باوجود کرونا ملکوں پھیل رہا ہے اور اس کی تعداد میں اب شاید ہی کوئی 20-25-50 ملک رہ گئے ہوں گے جہاں یہ ابھی تک نہیں پہنچا یا وہ ڈھونڈ نہیں سکے. لیکن یہ واحد وبا ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر اس کی ویکسین ایجاد نہ کی جا سکی, اس کو کنٹرول نہ کیا جا سکا تو اس سے جو ہلاکتیں ہوگی وہ شاید کسی بھی بیماری سے دنیا میں ہونے والی ہلاکتوں میں سب سے زیادہ ہو سکتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کا آدمی کو اجازت دے. اپنا بہت خیال رکھیے.